अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये न्यूज़ शो जारी है। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के वस्ती सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में पीर की सपहर होने वाले एक धमाके में कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए हैं और 20 जख्मी हुए। ज़राए इबलाग के मुताबिक 26 अफराद हलाक हुए हैं और 49 जख्मी हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इसके अलावा ये रिपोर्ट्स। हुकूमत टकराव की पॉलिसी से इज्तनाब करे, खुर्शीद शाह का बयान। लाहौर धमाके की वजह से वजीर दाखिला की अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस मुलतवी। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। फौजी अदालत से सजाए मौत पाने वाले मुलजिम की सजा मुअत्तल। एक और मुजरिम ने फांसी को गैर इस्लामी करार देते हुए किसी और तरीके से सजाए मौत पर अमल दरामद की दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल। किमाड़ी और पोर्ट कासिम से मुल्क भर को तेल की तरसील गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई। कराची से मैं हूं सऊद जफर। तफसीलात कुछ देर बाद। जनूबी एशिया। टेरर फंडिंग के इल्जाम में 7 कश्मीरी सियासी कारकुन गिरफ्तार। मैं हूं सीरिया में यूसुफ जमील। जब तक भारतीय फौजी जवान डोकलाम इलाके से वापस नहीं हो जाते, उस वक्त तक सरहदी तनाज़ा पर भारत से कोई बामानी बातचीत नहीं हो सकती। चीन का ऐलान। मैं हूँ नई दिल्ली से सोहेल अंजुम। और दूसरी अहम खबरों में, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सरकारी मुलाजमीन को ले जाने वाली एक बस पर खुदकुश हमले में कम से कम 35 अफराद हलाक और 40 से जायद जख्मी हो गए हैं। और इसराइल की वजारत खारजा ने पीर के रोज कहा है कि उर्दुन में इसराइल के सिफारत खाने के एक इसराइली सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चलाकर 2 उर्दुनियों को हलाक कर दिया है। और यूक्रेन के लिए अमेरिका के नए खुसूसी एलची ने इतवार के रोज कहा है कि मशरक़ी यूक्रेन में जारी जंग का जिम्मेदार रूस है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सीनियर मुशीर जैरेड कुशनर ने से आज पीर को सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी इंटरव्यू करेगी, जो इस बारे में है कि ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के रूस के साथ राब्ते थे। और खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के वस्ती सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में पीर की सपहर होने वाले एक धमाके में कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए हैं और 20 जख्मी हैं। ज़राए इब्लाग के मुताबिक 26 अफराद हलाक और 49 जख्मी हुए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ के मुताबिक धमाका पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:57 पर फिरोजपुर रोड पर वाक़े अरफा करीम IG टावर के नज़दीक कोट लखपत सब्जी मंडी के करीब हुआ। CPO लाहौर अमीन वेनिस ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि धमाका खुदकुश हमले का नतीजा हो सकता है, लेकिन इस बारे में अभी कुछ कहना क़ब्लस वक्त होगा। अमीन ने बताया कि जाँ बहक होने वाले अफराद में 3 पुलिस एहलकार, सब इंस्पेक्टर रियाज, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फैयाज और कांस्टेबल साजिद शामिल हैं, जबकि धमाके में 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। धमाके की इत्तला मिलते ही पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों ने मौके पर पहुंचकर इलाके का घेराव कर लिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन अब्दुल्ला खान सुंबल के मुताबिक तमाम जख्मियों को लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब्दुल्ला सुंबल ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए बताया कि लाहौर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक वाक़े के वक्त इलाके में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसके लिए हुकूमत का अमला और पुलिस की नफरी जाए वाक़या पर मौजूद थी। इस खबर की तफसीलात अभी आ रही हैं और जैसे जैसे आती जाएंगी हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। पाकिस्तान में ऐसे में सियासी कशीदगी बढ़ती जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स केस में अपना फैसला महफूज कर लिया है और मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट है मोहम्मद इश्तियाक की।
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے کہا ہے کہ حکمران جماعت کو جارحانہ بیانات اور ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کا سبب بننے والی پالیسی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں الزام لگایا کہ مسلم لیگ نون کے وزراء اپنے بیانات کے ذریعے سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال کر اس کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف خود اور ان کی جماعت کے بعض سینئر عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ پر پاناما لیک سے متعلق حکومت مخالف فیصلہ عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تاہم خورشید شاہ نے کہا کہ اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ سپریم کورٹ پر بیانات کے ذریعے دباؤ ڈالا جا سکے۔ اگر یہ سپریم کورٹ کو دباؤ میں ڈال کے یہ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو یہ بالکل پھر غلط ہے۔ دباؤ میں آتے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ تبدیل کر دے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کو اتنی کمزور ہے یا اتنا ادارے کمزور ہو چکے ہیں کہ یہ وزراء ان کو دباؤ ڈال کے اپنے فیصلے تبدیل کروا دیں۔ پاناما لیکس کے بارے میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے گزشتہ ہفتے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ عدالت کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ فیصلہ کب سنایا جائے گا، لیکن سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں توقع کی جا سکتی ہے کہ فیصلہ جلد سنا دیا جائے گا۔ ادھر پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ نے پیر کو ایک تقریب سے خطاب میں بظاہر حزب مخالف کی جماعتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ عدالت کا سہارا لے کر وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل کروانا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار جو اپنایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ نہ اس ملک کے حق میں ہے نہ اس ملک کے عوام کے حق میں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ اگر یہ ہوا تو اس ملک کے عوام 2018 کے الیکشن میں اسے رد کریں گے اور اسے ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف کو جہاں حزب مخالف کی جماعتوں کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے، وہیں بعض معاملات پر وزیر داخلہ چودھری نثار کے اپنی پارٹی کی عادت سے اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں چودھری نثار نے پہلے اتوار کو ایک نیوز کانفرنس کرنی تھی، لیکن عین وقت پر کہا گیا کہ وزیر داخلہ پیر کو صحافیوں سے بات کریں گے۔ تاہم لاہور میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ اس افسوسناک واقعے کے بعد مناسب نہیں کہ وہ سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کریں۔ تاہم چودھری نثار کا کہنا تھا کہ میڈیا ان کی نیوز کانفرنس سے قبل کسی طرح کی قیاس آرائی سے گریز کرے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ سامعین، جیسے کہ شروع میں ہم نے آپ کو اطلاع دی کہ لاہور میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے ہمارے ساتھی ضیاء الرحمان۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور تفصیلات پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ضیاء۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس حادثے کی؟ دیکھیے، آج پاکستان کے مطابق دوپہر تقریباً 3:52 پر لاہور میں فیروزپور روڈ پر واقع جو کوٹ لکھپت سبزی منڈی ہے وہاں پر واقع ہوا ہے، اور اطلاعات کے مطابق شروع میں جو ہلاکتیں تھیں وہ 14 تھی، جبکہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔ جب ہماری آخر میں پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ سے بات ہوئی اور جو وزیر صحت پنجاب ہیں خواجہ سلمان رفیق، انہوں نے یہ بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، اور اس وقت جو ہلاکتوں کی تعداد جن کی تصدیق کر رہے ہیں وہ 49 بتائی جا رہی ہے کہ جو معاف کیجیے گا 49 افراد زخمی ہیں، جبکہ جو 24 افراد ہیں ان کے جاں بحق ہونے کی تصدیق انہوں نے کی ہے۔ جب ہماری اسی سلسلے میں ریسکیو 1122 کے حکام سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی انہیں کو کنفرم کیا کہ 24 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور جبکہ 49 میں وہ لاہور کے مختلف اسپتالوں میں زخمی ہیں۔ ابھی جو افراد زخمی ہیں ان کی صحت کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جو تمام زخمی ہیں جن میں سے جو 14 افراد ہیں جن کی حالت جو ہے وہ انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے، وہ مختلف آپریشن تھیٹرز میں ہیں اور ان کا جو ہے علاج جاری ہے۔ ابھی کیا ہوگا ابھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم جو سیکٹری صحت ہیں پنجاب کے نجم شاہ، ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ تمام زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ کچھ ایسے زخمی ہیں جن کو ہیڈ انجریز کی ہیں، ان کی صحت کے بارے میں بھی کہنا کچھ بھی قبل از وقت ہوگا، کیونکہ وہ ابھی تک آپریشن تھیٹر میں ہیں اور ڈاکٹر اس کی جو ٹیم ہے وہ ان کے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت لاہور کے تمام ہسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد بھی مختلف اسپتالوں میں خون دینے کے لیے پہنچ چکی ہے۔ پنجاب کے وزیر قانون سے بھی ہماری جب لاہور کے دھماکے کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے وائس آف امریکہ کو یہ بتایا کہ ابتدائی جو تحقیقات ہے اور جو شواہد ہے اس کے مطابق یہ خودکش حملہ لگتا ہے جس میں ایک موٹر بائک استعمال کی گئی ہے۔ تاہم جو خودکش حملہ آور کا جو سر ہے اور جو دیگر جو جسم کے حصے ہیں
ان کی تلاش جاری ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک سر ملا ہے جس کے بارے میں یہ شک ہے کہ یہ خودکش حملہ آور کا ہو سکتا ہے. اسی سلسلے میں ایک ٹویٹ بھی کیا گیا ہے تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے کہ آج جو دھماکہ ہوا ہے اس کو قبول کرتے ہیں. تاہم پاکستان کے سرکار کی جانب سے کوئی ایسی کنفرمیشن نہیں ہوئی, کوئی تصدیق ایسی نہیں ہوئی کہ یہ جو لاہور کا ہونے والا جو بم دھماکہ ہے یہ تحریک طالبان پاکستان نے کیا ہے یا نہیں. اس وقت جو جائے وقوع ہے اس کو مکمل طور پر سیکورٹی ایجنسیز خاص طور پر پاکستان کی فوج اور رینجرز نے اپنے حساب میں لیا ہوا ہے, اور وہاں سے جو شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں, جو فرانسک کے ماہرین ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور تمام علاقے کی ناکہ بندی کر کے وہاں کے جو ہے وہ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. ابھی جو زخمی ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا جا رہا, اور جو جہاں بحق ہونے والے افراد ہیں ان کی ابھی تک شناخت بھی نہیں ہو سکی ہے کہ وہ کون افراد تھے. یہ جو لاہور کا آج ہونے والا بم دھماکہ ہے اس میں 3 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں, جن میں 2 آفیسرز ہیں, ایک جو ہے سب انسپیکٹر تھے, ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر, جبکہ ایک جو تھے وہ کانسٹیبل تھے. اسی بم دھماکے میں 4 پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. اس وقت جو ہے پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے بھی اس پر گہرے غم اور دکھ کا اظہار کیا. ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں جن میں عمران خان بھی ہیں, نواز شریف بھی ہیں, جماعت اسلامی کے لیڈر بھی ہیں, تمام نے لاہور میں ہونے والے بم دھماکے پر گہرے دکھ تشویش کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے. اچھا ضیاء, یہ بتائیے گا کہ کچھ یہ جو حملہ آوروں کے ہدف کا معلوم ہوا کہ ان کا ہدف کیا تھا, کیوں یہ دھماکہ کیا گیا اس جگہ پر خاص طور پر؟ جی بالکل, یہی سوال ہم نے لاہور کے ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر حیدر اشرف سے بھی پوچھا تھا اور پنجاب کے وزیر قانون ہے رانا ثناء اللہ ان سے بھی پوچھا تھا, لیکن دونوں اس بارے میں کچھ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. دونوں کا یہ خیال ہے کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ ہدف اس کا کوئی اور تھا, لیکن یہاں پر چونکہ وہ اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا, اور جو ابتدائی تحقیقات ہے اس کے بعد ہی معلوم پڑ سکے گا یا ان کے سہولت کاروں کے ذریعے معلوم پڑ سکے گا اس کا ہدف کیا تھا, یہ یہاں تک کیسے پہنچا. میں ایک بات اور کی وضاحت کر دوں, یہ جو سبزی منڈی ہے یہ سب یہاں پہ کاروبار نہیں ہوتا, یہاں پہ چند ایک دکانوں میں کاروبار ہوتا ہے. یہ تقریباً کوئی 6 سال پہلے اس سبزی منڈی کو شفٹ کر دیا گیا تھا لاہور کے علاقے کانا میں. اس وقت جو کوٹ لکھپت کی جو سبزی منڈی ہے یہ اس میں جو روٹین کا کاروبار ہے وہ نہیں ہوتا. لیکن ایک بات کی میں یہاں پہ وضاحت کر دوں, یہ جو سبزی منڈی ہے یہ انتہائی اہم علاقے میں واقع ہے. یہاں سے چند 100 میٹر کے فاصلے پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو سرکاری آفس ہے وہ یہاں پر موجود ہے جس کو 180 کہا جاتا ہے. اسی طرح ارفا کریم سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک اور آئی ٹی جو یونیورسٹی ہے اس کا کیمپس بھی یہاں پر موجود ہے, اور یہ لاہور کا کافی گنجان آباد علاقہ ہے. ویسے بھی لاہور کا جو فیروز پور روڈ ہے یہ یہاں پر کافی گہما گہمی رہتی ہے, دن کے اوقات ہوں یا رات کے اوقات ہوں جہاں کافی گہما گہمی رہتی ہے, کافی ٹریفک رہتی ہے, اور دوپہر کا وقت تھا, لوگوں کی اچھی خاصی تعداد یہاں پر جو ہے وہ سفر کر رہی تھی. یہ فیروز پور روڈ پر ہی میٹرو کا بھی روٹ ہے, اور یہ میٹرو اسٹیشن جو ہے جو کہ لاہور جنرل اسپتال کا بھی میٹرو اسٹیشن ہے, اور جو ماڈل ٹاؤن کا بھی جو میٹرو اسٹیشن ہے یہ اس کے درمیان میں بم دھماکہ ہوا, اور یہ میٹرو اسٹیشن بھی جو ہے یہ چند 100 میٹر کے فاصلے پر ہی ہے. وائس آف امریکہ کو ملنے والے ویڈیو کلپس کے مطابق جو ٹی وی جو مناظر ہیں جو کہ لاہور کی سیکورٹی ایجنسیز نے جاری کی اس کے مطابق زندگی رواں تھی کہ اچانک سے 3:52 ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک آگ لگ جاتی ہے اور دھماکے والی جگہ سے کافی دھواں بھی اٹھتا نظر آتا ہے. بہت شکریہ ضیاء الرحمان, یہ ہمارے ساتھی تھے لاہور سے جو ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے اس دھماکے کی جو آج لاہور میں ہوا ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان کی جانب سے کار بم کے خودکش دھماکے میں کم از کم 40 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز. افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے کہا کہ خودکش بمبار نے اپنی دھماکہ خیز مادے سے لدی ہوئی گاڑی کابل کے مغربی حصے میں ایک ایسی منی بس سے ٹکرا دی جس پر غیر فوجی سرکاری ملازمین سوار تھے. اس وقت بس ایک پرہجوم بازار سے گزر رہی تھی اور دھماکے کے نتیجے میں دکاندار اور راہگیر بھی ہلاک اور زخمی ہو گئے. ایک زخمی نور اللہ نے بتایا, بسیار وضعیت خراب بود, 4 طرف نفر افتادگی بود. وہ کہہ رہے ہیں دھماکے کے بعد کا منظر ہولناک تھا, بہت سے لوگ زمین پر پڑے ہوئے تھے. میں کسی طرح ایمبولینس تک پہنچ گیا اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا. کابل پولیس کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حادثے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے بیشتر افراد کانکنی اور پیٹرولیم کی انڈسٹری کے اہلکار تھے. اسپتال کے عہدیداروں کو ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے.
طالبان نے فوری طور پر اس تشدد کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے بمبار کا ہدف افغان انٹیلیجنس یا NDC کے اہلکاروں کو لے جانے والی 2 منی بسیں تھیں، اور یہ کہ ان کے 38 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سامعین، باقی ایسے حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے سویلینز کو ہلاک کرنے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک بزدلانہ اور قابل افسوس کارروائی سے تعبیر کیا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے 1 جنوری سے 30 جون تک سویلین افراد کی تقریباً 1700 ہلاکتوں کو ڈاکیومنٹ کیا ہے، جس میں سے 20% کابل میں ہوئی ہیں۔ طالبان نے افغانستان کے 34 صوبوں میں سے بیشتر میں محاذ جنگ پر حملوں کو بھی تیز کر دیا ہے، اور انہوں نے اس ہفتے متعدد علاقوں پر قبضہ کر کے ملک میں اپنے علاقائی کنٹرول میں اضافہ کیا ہے۔ افغانستان میں حکومت کے کنٹرول میں 60% سے کم علاقہ ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔